बिल्लिसानी यफ़क़हू आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने चंद चीज़ें देख ली थी, उनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट शय थी या जो एक इम्पॉर्टेंट वाक़या था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आना जाना, या यूँ समझ लें कि अपने बीवी को और अपने बच्चे को यानी हज़रत हाजरा सलाम अलैहा और उनकी जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको वहाँ पे छोड़ के आना मक्का में। और साथ ही हमने ये देख लिया था कि फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के असफ़ार हैं जो उन्होंने सफ़र किए मक्का की तरफ। उसमें से एक सफ़र में अल्लाह ताला ने ये भी हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो, यानी कत्ल कर दो या मार डालो। तो उस सिलसिले में भी हम वो जानते हैं वो वाक़या। दूसरी बात ये हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वहाँ आना हुआ, तो उसमें अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि मेरा एक घर तामीर करो, ठीक है, यानी मक्का काबतुल्लाह, मक्का में काबतुल्लाह की तामीर है। अच्छा, उस हवाले से हमने देख लिया था कि काबा कितने बार तामीर हुआ, यानी कितनी बार उसकी रेनोवेशन हुई या उसे गिरा कर दोबारा बनाया गया। तो कुछ लोगों के मुताबिक 4 बार हुआ, कुछ लोगों के मुताबिक 5 बार हुआ। अगर हम ये मान लें कि 4 बार हुआ, तो फिर पहली बार किसने तामीर किया था? वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर हम ये माने कि 4 बार हुआ। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम ये माने कि 5 बार हुआ, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि पहली बार तामीर किया था वो किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। तो वो हमने बहस देख ली थी कि 4 या 5 बार हम क्यों कहते हैं। फिर हमने साथ साथ ये भी देख लिया कि जो किस दौर में किस तरह काबा की तामीर की गई और क्या वजह है कि आज जिस शक्ल में काबा है इस शक्ल में पहले नहीं था। यानी पहले जो काबा था वो रेक्टेंगुलर शक्ल में था और आज एक स्क्वायर फॉर्म में है, यानी उसकी चारों दीवारें बराबर हैं और आगे से एक सेमी सर्कल बना हुआ है जिसको हम हतीम कहते हैं। तो वो पहले क्यों नहीं था और आज क्यों है, ये भी हमने देख लिया था। अच्छा, इससे ज़रा आगे चलें तो हमने ये देखा कि वो कबीला जो कि आके जिसने रहना शुरू कर दिया था अम्मा हाजरा के साथ सलाम अलैहा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, तो उस कबीले से ही हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी कर ली। यानी उनका जो ससुराल था वो कबीला जुरहम था, ठीक है जी। जुरहम नामी एक कबीला था, वहाँ उन्होंने शादी कर ली, निकाह कर लिया और उन्हीं के साथ उन्हें ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। और उससे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बच्चे हुए, अल्लाह ने 12 औलादें दी और वो पूरे अरब में फैल गए। दूसरी बात जो कि बड़ी अहम है, जो कि हमने देख ली थी कि एक छोटी सी डायकोटमी वहाँ बनी हुई थी, जो कि बाद में, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के दौर से बहुत डिफरेंट थी। आज के दौर में अगर देखा जाए तो जो सेक्युलरिज्म है या जो सेक्युलरिटी है वो ये सिखाती है कि जो रिलीजन है वो इंडिविजुअल का पर्सनल मैटर है, यानी वो उसके जितने भी पर्सनल मामलात हैं वो रिलीजन से बेशक डिक्टेट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड जो कलेक्टिव मामलात हैं, कलेक्टिविज्म की बातें हैं, वो रिलीजन से नहीं ली जाएंगी, बल्कि वो लोग खुद ही अपने गौर व फिक्र से या गौर व खौज के नतीजे में उन चीज़ों तक पहुंच जाएंगे। इसी का नाम सेकुलरिज्म है। जैसे पॉलिटिक्स है, यानी हायर लेवल पॉलिटिक्स है, तो उसमें रिलीजन हैज़ नो पार्ट टू प्ले। बैन ही इसी तरह ही इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसमें भी रिलीजन जो है उसका कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। वो लोग अपनी अक्ल व खिरत के ज़रिए, अपने अपनी अकल और अपनी आरा के ज़रिए कर लें, ठीक है। तो मक्का के उस दौर को समझना बहुत ज़रूरी है, यानी प्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दौर है, कि उसमें ये मामला तो था कि कुछ लोग रिलीजन को संभालते थे, कुछ लोग सेक्युलर आइडियोलॉजीज को संभालते थे। जैसे कि रिलीजन के जितने भी मामलात हैं वो कौन संभालता था? वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद संभालती थी, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड
जो दूसरे मामलात थे, यानी पॉलिटिक्स के मामलात, जंग के मामलात, से ताल्लुक़ और राब्ता रखने के मामलात, ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं संभालती थी, बल्कि ये कबीला जुरहम के जो लोग थे वो संभालते थे। कबीला जुरहम यानी वो कबीला जो कि बेसिकली ससुराल था किसका? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। ठीक है जी। तो पहले तो ये बात जहन में रख लें कि वहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को संभालना किसका किसका फरीज़ा था? वो फरीज़ा था कबीला यानी कबीला बनु इस्माइल, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद का। ऑन द अदर हैंड जो बाकी मामलात थे, बाकी मामलात से मुराद क्या है कि सेक्युलर मामलात थे, वो कौन संभालता था? वो कबीला जुरहम संभालता था। लेकिन एक चीज को आपने यहाँ पे जहन में रखना है, बल्कि अपने दिमाग में फिट कर लेना है, वो ये है कि उस दौर में रिलीजियस अथॉरिटी सुप्रीम अथॉरिटी थी। मैं बात दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपने कोई फैसला किया अपनी पार्लियामेंट में, उस दौर की पार्लियामेंट में आपने फैसला ये किया कि जी हमने फलां कबीले से जंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये फैसला किया कि हमने फलां कबीले से जंग करनी है, तो जब तक रिलीजियस अथॉरिटी एग्री ना कर जाए या आपको इजाजत ना दे दे, तो आप जंग नहीं कर सकते। बात को दोबारा से समझा दूं कि जब तक वो लोग जो कि रिलीजियस अथॉरिटी संभाले हुए हैं, या यूं समझ लें जो काबा के मुतवल्ली हैं, जो हाजियों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जब तक वो आपको इजाजत ना दे दें कि तुम फलां जगह पे जंग कर सकते हो, उस वक्त तक आप जंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो आजकल के सेक्युलरिज्म से डिफर है, हो गया। आजकल का सेक्युलरिज्म ऐसा नहीं है। आजकल का सेक्युलरिज्म आपको ये सिखाता है कि आप लोग मिलकर कोई फैसला करें और वो फैसला एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोई मुल्ला, कोई पादरी, कोई रहबा आपको रोक नहीं सकता। ठीक है जी। आपकी पार्लियामेंट ने फैसला किया तो वो आपका अल्टीमेट फैसला हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या तरीकाकार है कि आपकी पार्लियामेंट जो भी फैसला करे वो फिर पेश किया जाएगा वो जो आपकी रिलीजियस मेजर अथॉरिटी थी, और जब वो एग्री करेगा तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां तक तो हमने स्टडी कर लिया था। अच्छा, जाहिर है और भी अरब कबाइल थे, तो कुछ अरसे के बाद एक बगावत हुई और जंग हुई कबीला जुरहम और कबीला खुजा की। कबीला जुरहम मैंने आपको कहा था कि कैसे लिखा जाता है, जीम रे हे मीम, सही है। और कबीला खुजा कैसे लिखा जाता है? खा, या उर्दू में खे जिसे आप कहते हैं, जा, अलिफ और आइन। ठीक है जी। खा जिसे उर्दू में खे कहा जाता है, जा, अलिफ और आइन जिसे उर्दू में ऐन कहते हैं आप लोग। ठीक है। तो कबीला खुजा, तो कबीला खुजा और कबीला जुरहम की आपस में जंग हुई, और जंग में कबीला खुजा वालों ने कबीला जुरहम वालों को शिकस्त दे दी। ठीक है जी। तो दो चीजें हुई। नंबर एक, कबीला खुदा और कबीला जुरहम का आपस में झगड़ा हुआ, और नतीजा क्या निकला कि कबीला जुरहम वालों को कबीला खुदा वालों ने शिकस्त दे के बाहर निकाल दिया। अच्छा, निकलते वक्त उन्होंने दो काम किए कबीला जुरहम वालों ने। एक काम तो ये किया कि जितना भी सोना चांदी काबा में मौजूद था, और आप ये समझ सकते हैं, यूं ही किसी एक इलाके को या एक बिल्डिंग को, अब काबा एक बिल्डिंग है जहां अल्लाह की इबादत के लिए जो बनाई गई है, उसको आप एक रिलीजियस अथॉरिटी और उसे एक सेक्रेडनेस दे दें कि लोग उसकी इज्जत करें, तो वहां पे ना लोग मुख्तलिफ काम करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, जैसे कि हमारी दरबारें हैं, हमारी इसमें पाकिस्तान में काफ़ी दरबारें हैं, तो वहाँ आप नोटिस करेंगे कि दरबार पे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, वहाँ जूते मतलब बगैर जूते उतार के जाना पड़ता है कि जूते पहन के ना जाओ। और जी वहाँ पे मालो मता दिया जाता है, लोग हलवे मांडे न जाने क्या क्या वहाँ अपना पहुँचाते हैं। करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट होता है दरबारों से, जो कि बहरहाल कुछ लोगों की जेबों में जाता है। तो जाहिर है काबा में भी ये काम होना शुरू हो गए थे। क्यों? उस जगह को एक सेक्रेड अथॉरिटी मिल चुकी थी।
تو वहाँ पे सोना चांदी जेवरात ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। तो जब कबीला जुर्हम वालों को शिकस्त हुई और उन्हें मक्का छोड़ के भागना पड़ा, तो उन्होंने दो काम किए। नंबर एक, काबा का जितना सोना चांदी वो उठा सकते थे वो उन्होंने उठा लिया, यानी जितनी उनमें हिम्मत थी और उसे उठा के इजीली वो ट्रैवल कर सकें, तो जितना सोना चांदी वो उठा सकते थे वो तो उन्होंने उठा लिया, और जो बाकी बच गया ना, उसको जमजम के कुएं में डाल दिया और कुएं को बंद कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पानी नहीं होगा तो ये लोग तो फिर भूखे मरेंगे और पानी की प्यास की वजह से वैसे ही मारे जाएंगे। ठीक है जी। और वैसे भी आप समझते हैं कि वाटर एक मेन सोर्स है। अभी कुछ देर पहले मैं उसी के बारे में पढ़ रहा था कि अगर पानी मौजूद ना हो तो उसके नुकसानात क्या हैं। आपका एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, आप रहरे पीने के लिए डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली अगर कहीं पानी ना हो तो वो जगह आपको छोड़नी पड़ती है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप मारे जाएंगे पानी की कमी की वजह से। तो बहरहाल यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, नंबर एक, कि जो सोना उठा सकते थे वो उठा लिया, और जो बचा कुचा सोना था उसको डंप कर दिया जमजम में, जमजम के कुएं में डाल दिया और कुआं बंद कर दिया और वहां से भाग निकले। तो अब इनकी जगह कौन सा कबीला आन पहुंचा जी? कबीला खुजा। खे, उर्दू में अगर कहा जाए खे जे अलिफ और आइन, कबीला खुजा। अब उसने हुकूमत की भाग दौड़ संभाली। अच्छा, उनकी भी डील यही हुई कि इनके साथ वो जो दूसरा कबीला बनु इस्माइल था, यानी वो जो रिलीजन के मामलात संभालता था, तो उनकी भी डील यही हुई कि देखो जो सेक्युलर मामलात हैं वो तो हम ही संभालेंगे, किससे जंग करनी है किससे जंग नहीं करनी, पॉलिटिक्स में क्या होगा, कारोबार में क्या होगा, ये हमारा हेडेक है। आप जो रिलीजियस मामलात हैं वो आप संभालिएगा। ठीक है। तो इनका आपस में एक नेक्सस बन गया, जैसे कि पीछे बना हुआ था। इस कबीले का एक शख्स था, उसका मैं चाहता हूं कि आप नाम याद रखिएगा। उसका नाम था अम्र इब्ने लुहई। अम्र, अच्छा ये अम्र लिखा कैसे जाता है? ऐन मीम रे वाव। एन, इसे उर्दू में एन मीम रे वाव, यानी आप इसे पढ़ें तो आपको लगे उमरू लिखा हुआ है या अमरू लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसे पढ़ा क्या जाता है? अम्र। वाव साइलेंट है, लिखा जाता है लेकिन वाव साइलेंट है। एन मीम रे वाव, अम्र। वाव यहाँ पे साइलेंट हो गया। तो अम्र इब्ने, इब्ने यानी कि बेटा, लुहई, लुहई का बेटा, अम्र इब्ने लुहई, लुहई का बेटा अम्र। लुहई कैसे लिखते हैं? लाम हा, वो जो जिसे हे भी कहते हैं आप उर्दू में, लाम हा या और उसके ऊपर हमजा, लाम हा या और उसके ऊपर हमजा, अम्र इब्ने लुहई। ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ा सरदार पैदा हुआ और इसका स्टेटस बहुत बड़ा था, और इसके बारे में कौल अकवाल मिलते हैं कि कबीला बनु खुदा का जो शख्स था अम्र इब्न लुहई, उसके बारे में जो मशहूर कौल है वो क्या है? कान कौलुहु कशरिया, कान कौलुहु कशरिया, कि उसकी जबान से निकली हुई बात ही कानून बन जाती थी। यानी इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा लीडर था कबीला बनु खुदा का, कि वो अपनी जबान से कोई बात निकालता था तो वो क्या बन जाती थी? वो कानून बन जाता था। कान कौलुहु, कि उसका कोई बात करना शरिया, वो शरीयत बन जाती थी, वो कानून बन जाता था। तो इस शख्स ने, जाहिर है ये सरदार था, तो इसने ट्रैवल किया शाम की तरफ। शाम की तरफ जब इसने ट्रैवल किया तो इसने देखा कि वहां पर कुछ लोग थे जो कि कुछ बुतों को सजदा कर रहे थे। उसने जाके देखा शाम में कि कुछ लोग हैं जो कि बुतों को सजदा कर रहे हैं, बुतों के आगे सजदा रेस हैं। तो उसने लोगों से पूछा कि ये तुम क्या करते हो? तो लोगों ने दो तरह के जवाब दिए। एक जवाब ये दिया कि इनके सामने होने की वजह से हमारा फोकस क्लियर होता है, यानी वैसे तो एक खुदा है, अब खुदा की इबादत कैसे करें जो खुदा नजर नहीं आता, तो हम यूं समझ लो कि खुदा की कोई शक्ल बना लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि इनको देख देख के खुदा की इबादत करते रहते हैं। अच्छा जी, दूसरा जवाब क्या मिला? दूसरा जवाब ये मिला कि ये अल्लाह के भले लोग थे जो कि मर गए, तो अब इनको याद करके, इनको सजदा करके, इनको देख के हम अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं। ठीक है जी।
वही बात जो कि बुतों का जो मेन फलसफा है कि हम बुतों को देख देख के उन पर अपनी नज़र रख रख के हम ये देखना चाहते हैं कि इनसे हमारी कुर्बत कितनी है। ठीक है जी। इनके करीब होंगे तो क्योंकि ये अल्लाह के करीब हैं तो ये हमारी सिफारिश कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जब ये देखा अम्र इब्न लुहई ने, तो अम्र इब्न लुहई ने कहा यही तो चीज़ हमें चाहिए, यही तो चीज़ हमें चाहिए, तो ऐसा करो अपना एक बुत मुझे भी दे दो। अच्छा, अब देखें ना, जो भी बंदा सियाना होता है ना, या जो चालाक होता है, तो वो देखता है कि भाई किस तरह मैं लोगों को अपने कब्जे में कर सकूं। अब यहाँ पर रुक के जरा सोचिए कि पॉलिटिकल अथॉरिटी तो सारी अम्र इब्न लुहई के पास थी, ठीक है, सेक्युलर अथॉरिटी सारी उसके पास थी, लेकिन रिलीजियस अथॉरिटी अभी भी किसके पास थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान के पास। बात समझ में आ रही है? पॉलिटिकल अथॉरिटी सारी उसके पास, रिलीजियस अथॉरिटी यहाँ। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि रिलीजियस अथॉरिटी भी मेरे पास आ जाए? तो उसके लिए उसे बेहतरीन चीज मिल गई, वो क्या? वो बुत मिल गया। तो उसने कहा ये बुत लेके जाऊंगा, वहां लोगों के सामने रख दूंगा, वैसे ही मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, तो जैसे ही मैं वहां बुत लेके जाऊंगा लोगों के सामने रखूंगा, तो लोग खुद ब खुद लोगों को बताऊंगा कि इसके जरिए खुदा को याद किया करो, ये खुदा के आगे सिफारिश किया करो, तो खुदा तुम्हें बख्श देगा और मेरी इज्जत हो जाएगी, फिर मेरी अथॉरिटी हो जाएगी दोनों हिस्सों में। यानी रिलीजियसली भी मुझे एक स्टेचर और एक मकाम मिलेगा, और सेक्युलरली पॉलिटिकली तो मैं वैसे ही एक मकाम पर हूँ। तो उसने ये इनिशिएटिव लिया और काबा में, जो कि बेसिकली अल्लाह ताला की तौहीद का मरकज था, उसे शिर्क का अड्डा बना दिया। और वहाँ एक बुत ये लाया तो दो बुत आ गए, कहाँ से आ गए? ताइफ से आ गए। एक बुत को यमन से ले आया। और करते करते आप जानती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 360 बुत मौजूद थे, मुख्तलिफ तरह के 360 बुत मौजूद थे, जिनमें से कुछ मशहूर हैं वो हम देख लेंगे, लात मनात उज्जा हुबल, और उनके अलावा एक दो वो हम मौके पे देख लेंगे। फिलहाल तो सिर्फ इसको जहन में रखें कि 360 बुत मौजूद थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और बुत परस्ती शुरू किसने की? बुत परस्ती हो, उस शख्स का नाम है अम्र लुहई। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलें, आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि पै ब पै मुख्तलिफ बड़े बड़े लीडर्स आते रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में। उनमें से जो एक बहुत बड़ा लीडर है उसका नाम है अदनान। एक जो बहुत बड़ा लीडर है उसका नाम है अदनान। और आपने देखा होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदनानी कहा जाता है, कई किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदनानी कहा गया है। तो अदनानी इसलिए कहा गया है भाई कि अदनान उनके बहुत पुराने किसी आबा अजदाद में से किसी एक का नाम है और वो बहुत मशहूर थे। ठीक है जी। अच्छा, इसी अदनान के खानदान में से एक बच्चा था जिसका नाम था कुरैश। ठीक है जी। इसी अदनान के खानदान में से एक बच्चा था जिसका नाम था कुरैश। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैशी भी कहा जाता है, करशी, कि वो करशी थे। ठीक है जी। तो अदनानी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ कोई लगाता है तो वो गलत नहीं कहता, बिल्कुल ठीक कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से एक अदनान था। और अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह देता है कि कुरैशी, तो वो भी गलत नहीं कहता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से एक का नाम कुरैश था। और अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी कह देता है तो वो भी गलत नहीं कहता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से, और वो तो दूर की बात ही नहीं है, वो तो बहुत करीब थे, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम भी हाशिम था। ठीक है जी। तो हाशमी कोई कह दे, कोई कुरैशी कह दे, या कोई अदनानी कह दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उससे नाराज होने की कोई बात नहीं, बल्कि उससे खुश होने की बात है कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे नाम से पुकारा जो कि उनका है, और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान पहचान है। और होना भी यही चाहिए कि हमें अपने जो हीरोज हैं, और जो हमारे सबसे बड़े हीरो हैं, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी छोटी से छोटी डिटेल का पता होना चाहिए। यानी आप इमेजिन करें कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप गुजरा है, तो बहुत से प्लेयर्स के हमें बच्चों के भी नाम पता होते हैं, कितने सालों से खेल रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कौन सा हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس اسٹائل کے اپنے بال بناتے تھے، کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، پتہ ہوگا تو پھر ہم بھی ویسے ہی بنائیں گے، ظاہر ہے، اور پھر ہی محبت پیدا ہوگی۔ اچھا جی، اب ان میں سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شخص ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی نام آپ یاد رکھیں، اور ان کا نام ہے قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب، قصی، قاف، قاف کینچی والا، ٹھیک ہے، دو نقطوں والا، قاف سواد یہ، اردو میں اگر کہیں تو قاف سواد یہ، قصی بن کلاب، کاف، اب یہ دوسرا کاف ڈنڈے والا، لام الف بے، قصی بن کلاب۔ تو جو دوسرے شخص ہیں ان کا کیا نام ہے؟ قصی بن کلاب۔ اب قصی بن کلاب ایک واحد شخص ہے کہ جس نے چیلنج کیا قبیلہ بنو خزا کی اتھارٹی کو۔ دیکھیں اب کیونکہ نام بہت زیادہ آ گئے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اندر کوئی کنفیوژن پیدا ہو، تو ذرا جلدی جلدی اس چیز کو ریکال کر لیں۔ نمبر ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو جرہم، اس کے پاس پولیٹیکل اتھارٹی تھی، ریلیجیس اتھارٹی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، قبیلہ جرہم کو شکست ہوئی، ان کی جگہ پہ پولیٹیکل اتھارٹی کس کو ملی؟ قبیلہ بنو جرہم کو، سوری قبیلہ بنو خزا کو۔ نمبر 3، جب ان کو ریلیجیس اتھارٹی مل گئی یعنی قبیلہ بنو خزا کو، تو بنو خزا نے کیا کیا؟ بنو خزا نے کوشش کیا کہ ریلیجیس اتھارٹی بھی ان کے قبضے میں آ جائے۔ تو ریلیجیس اتھارٹی کو قبضے میں لانے کے لیے بنو خزا نے کیا کیا؟ بنو خدا نے کیا کیا کہ بت پرستی شروع کر دی۔ بت پرستی کس نے شروع کی؟ اس شخص کا نام ہے عمر ابن لوہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک بڑی شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام ہے قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب وہ شخص ہے جس نے کوشش کی کہ تمام کی تمام اتھارٹیز قبیلہ بنو قریش کے پاس ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو قصی بن کلاب ایک واحد شخص تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش میں سے تھا، اور اس کی یہ سوچ تھی کہ ریلیجیس اتھارٹی ہو، پولیٹیکل اتھارٹی ہو، ڈیفنس ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ سب کا سب پہ حق کس کا ہے؟ قریش کا حق ہے، یعنی کہ عدنانی قبائل کا حق ہے۔ اس پر بنو خزا کا، بنو جرہم کا اور عرب کے دوسرے قبائل کا حق نہیں ہے۔ اس پر جو سب سے زیادہ مین حق ہے وہ ہم لوگوں کا ہے۔ تو اس پہ ایک بغاوت ہوئی، اور بغاوت میں کامیابی ملی کس سے؟ قصی بن کلاب کو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دوبارہ سے یہ بات سن لیں کہ قصی بن کلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شخص جو کہ بہت مشہور شخص تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ یہ تمام کی تمام جو ریلیجیس اتھارٹیز ہونی چاہیے وہ کس کے پاس ہونی چاہیے؟ ایک قبیلہ بنو قریش کے پاس ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ کعبہ انہوں نے بنایا تھا، یہاں کے رہائشی وہ تھے، اور پانی پہ بھی ان کا ہی قبضہ تھا، تو یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ بنو خدا کے پاس کیوں ہیں؟ تو اس پہ ایک بغاوت ہوئی، اور نتیجتاً ساری کی ساری جو اتھارٹیز تھی وہ کسے مل گئی؟ ایک قصی بن کلاب کو۔ یعنی جو سول ڈکٹیٹر اس دور میں بنے وہ کون بنے؟ قصی بن کلاب صاحب۔ اچھا، قصی بن کلاب نے مشہور ہے کہ 5 ادارے بنائے جو کہ شاید پہلے بھی تھے، لیکن اس بار انہوں نے انہیں اچھے انداز سے فارمل وے میں قصی بن کلاب نے اچھا تو اچھا یہ ذرا کچھ کوئریز ہیں، یہ خلیق بھائی آپ دیکھ لیں، وہ کچھ بھائی ہیں جن کو آواز نہیں آ رہی، تو ان کی ذرا کوئری آپ حل کر دیں، دیکھ لیں، ان کو جواب دے دیں۔ اچھا تو ہاں، بات یہ ہو رہی تھی کہ قصی بن کلاب نے 5 ادارے بنائے جو کہ پہلے بھی شاید بنے ہوئے ہوں، لیکن اس بار ذرا اور فارمل اور اچھے وے میں انہوں نے وہ 5 ادارے بنائے۔ اچھا، وہ 5 ادارے کیا ہیں؟ ان کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ابھی تک جتنے ہی میں نے آپ کو نام بتائے بے شک آپ یاد نہ رکھیں، قصی بن کلاب کا نام یاد رکھ لیں، اور ان 5 اداروں کے نام آپ لازمی یاد رکھیں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، آگے جا کے ہم نے پڑھنے ہیں نا۔
تو جیسے جیسے ہم یہ پڑھتے جائیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو ان 5 اداروں کے نام. ایک سب سے جو پہلا ہے سکایا. سکایا سکایا کیا ہوتا ہے جی؟ کیسے لکھا جاتا ہے؟ سین کاف، کاف کینچی والا، الف یہ ہے. سین کاف کینچی والا، الف یہ ہے. سکایا. سکایا. ٹھیک ہے جی. تو سکایا کہتے ہیں حاجیوں کو پانی پلانا. اچھا یہ شاید آپ کو اور مجھے لگ رہا ہو کہ یہ کون سا ایسا ادارہ ہے. بھائی یہ بہت بڑا ادارہ ہے. آپ سوچیں نا، ایک ایسا علاقہ جہاں پہ سب سے مین چیز حاجیوں کی خدمت کرنا ہے. ایک ایسا علاقہ جو کہ بنا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہاں پہ لوگ حج کرنے آئیں گے، عمرہ کرنے آئیں گے. تو وہاں پر لوگوں کو پانی پلانا بہت بڑا فضیلت کا کام ہے. وہ جس کو مل جاتا تھا وہ تو ساری عمر خوشیاں ہی مناتا رہتا تھا. تو ایک انہوں نے ادارہ بنایا، اس ادارے کا نام کیا تھا؟ سکایا. حاجیوں کو پانی پلانا. ٹھیک ہے جی. سکایا حاجیوں کو پانی پلانا. دوسرا جی رفادہ. سکایا پہلا حاجیوں کو پانی پلانا. دوسرا رفادہ. رفادہ رے فے الف دال ہے، تو رفادہ حاجیوں کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے جی. حاجیوں کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. پہلا سکایا، دوسرا رفادہ. تو حاجیوں کو کھانا کھلانا، حاجیوں کو پانی پلانا. سکایا یعنی وہ سکا سے نکلا ہے نا، سکایا یعنی پلانے سے، پانی پلانا. رفادہ یعنی کہ ان کا پیٹ بھرنا، ان کو کھانا کھلانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہوتے ہیں نا، کان ضیوف الرحمان. یہ رحمان یعنی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو حاجی آتے ہیں عمرہ اور حج کرنے. تو اللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ اس اینگل سے دیکھیں نا. تو پہلا معاملہ تو یعنی 2 ادارے یہ بنا ہے. تیسرا ادارہ جی کون سا بنایا؟ حجابہ. ہے جیم الف بے ہے. حجابہ. سکایا، رفادہ، حجابہ. حجابہ کا جی، حجابہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ کی کنجیاں. یعنی کعبہ کس کے قبضے میں ہوگا؟ کون کسی کو کعبہ میں جانے دے سکتا ہے؟ کعبہ کے معاملات کون سنبھالے گا؟ تو تیسری چیز یا تیسرا ادارہ حجابہ. پہلا سکایا، دوسرا رفادہ، تیسرا حجابہ. چوتھا لیوا. لام واو الف، لام کے نیچے زیر ہے. لیوا. چوتھا کون سا بنا جی؟ لیوا. اور آج کل کے دور میں کہوں تو اسے کہہ سکتے ہیں منسٹری آف ڈیفense. ٹھیک ہے. یعنی اور اس دور میں کہیں تو بینر آف وار، یعنی کس کے خلاف جنگ کرنی ہے، کس کے خلاف جنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا تھا؟ یہ لیوا، جو لیوا کا ادارہ چوتھا یہ ہو گیا. اور پانچواں کون سا تھا جی؟ ندوہ. ندوہ نون دال واو گولتے. نون دال واو گولتے. ندوہ. ندوہ پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. جہاں پہ تمام پولیٹیکل معاملات ڈسکس ہوں گے، جہاں پہ لوگوں کی پرابلمز ڈسکس ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو نمبر 1 سکایا، نمبر 2 جو سکایا یعنی پانی پلانا، نمبر 2 رفادہ کھانا کھلانا، نمبر 3 حجابہ یعنی کعبہ کے معاملات سنبھالا، کعبہ کی کنجیاں سنبھالنا، نمبر 4 لیوا بینر آف وار یا منسٹری آف ڈیفense، کس کے خلاف جنگ کرنی ہے، کس کے خلاف جنگ نہیں کرنی. نمبر 5 جو پانچواں ہے وہ کون سا ہے جی؟ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ نے ندوہ، جو آپ کی ڈسکشنز ہیں، جو آپ کے پولیٹیکل معاملات ہیں، یا آج کل کے دور میں جسے پارلیمنٹ کہا جاتا ہے یا کیبنٹ کہا جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تو 5 ادارے بنائے. کس نے بنائے؟ یہ 5 کے 5 ادارے بنائے قصی بن کلاب نے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ان کی بہت بڑی یوں سمجھ لیں کہ ڈیولپمنٹ تھی کہ ساری پولیٹیکل پاور، ساری سیکولر پاور انہوں نے اپنے قبضے میں رکھی کہ وہ ان کے قبضے میں ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ 5 ادارے بنائے. اچھا اب ذرا ایک لیول آگے چلتے ہیں. اب قصی بن کلاب کے نا کچھ بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے تھے. ایک کا نام تھا جی عبد مناف. ٹھیک ہے جی. ایک کا نام تھا عبد مناف.
ایک کا نام تھا عبد شمس، ٹھیک ہے جی، عبد مناف، عبد شمس، اور ایک کا نام تھا عبد العزیٰ. 3 بیٹے جو ان کے مشہور ہیں، عبد مناف، عبد شمس، عبد العزیٰ. اچھا ہوا یہ کہ قصی بن کلاب چاہتا تو یہ تھا کہ میں اپنے ان تینوں بیٹوں میں اپنی یہ جو ریلیجیس اتھارٹیز جو 5 کی 5 میرے پاس ہیں، سکایہ، رفادہ، لواء، حجابہ اور ندوہ، یہ 5 کی 5 میں جو میرے قبضے میں ہیں، اب میں اپنے ان 3 بیٹوں میں بانٹ دوں. عبد شمس کو کچھ دے دوں، کچھ عبد مناف کو دے دوں، اور میں کچھ دے دوں عبد العزیٰ کو. یعنی اس کی پلاننگ تو یہ تھی. لیکن ایک پرابلم یہ ہوا کہ ان تینوں بیٹوں میں سے عبد مناف کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہائی لیول کا اسٹیٹس دے دیا. اچھا یہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو دے دیتا ہے، یا تو اس کے اچھے کام ہوتے ہیں، اچھے کرتوت ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دیتا ہے. یعنی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے چہرے اتنی وجاہت والے ہوتے ہیں، اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ ویسے ہی دیکھ کے دل کرتا ہے کہ ان سے بات ہی کرتے رہیں. یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے چہرہ تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے دادا کا چہرہ تھا عبد المطلب کا، ایسی پرسنالٹی تھی کہ بس دیکھ کے ہی اور مطلب دل کرتا تھا کہ بس اس کی بات سنی جائے، ان کی بات سنی جائے. یہ تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے اس چیز کو دیکھنا نا. تو اب وہ عبد مناف جو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ مرتبہ دیا ہوا تھا. یعنی وہ شاید ان کے کوئی اچھے کام ہوں گے، اور اگر اچھے کام نہیں بھی تھے تو اس کے علاوہ بھی شاید ان کی چہرے کی وجاہت ایسی تھی، نور ایسا تھا کہ لوگ ان کی ویسی عزت کیا کرتے تھے. واللہ عالم. عبد شمس کی بھی پولیٹیکل پاور کافی بہتر تھی. لیکن جو عبد العزیٰ تھا، نہ اس کے پاس کوئی پولیٹیکل پاور تھی، نہ ہی کوئی وجاہت تھی. تو وہ بیچارہ یوں سمجھ لیں کہ کمزور سا رہ گیا اپنے 2 بھائیوں سے. یعنی اس کے 2 بھائی کافی سکسیسفل تھے معاملات میں، جو بھی معاملات ہوا کرتے تھے، اور جبکہ یہ جو تیسرا بھائی ہے یہ کمزور رہ گیا. تو جب یہ دیکھا باپ نے، یعنی قصی بن کلاب نے، تو قصی بن کلاب نے جو مین اتھارٹیز تھی نا، وہ عبد العزیٰ کو دے دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ان میں سے جو سب سے مین چیز جو عبد العزیٰ کو دی قصی بن کلاب نے، وہ کیا دی؟ اسے کہا یہ جو لواء ہے نا، یعنی بینر آف وار، کس کے خلاف جنگ کرنی ہے. اور یہ ظاہر منسٹری آف ڈیفنس آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا ادارہ ہے. آپ کے ملک میں بھی آپ دیکھیں نا، منسٹری آف ڈیفنس کتنا بڑا ادارہ ہے. تو وہ اس نے دے دیا کس کو؟ عبد العزیٰ کو، کہ چلو تم تو اب اپنی کسی صلاحیت کی وجہ سے تو آگے نہیں نکل سکے، تو چلو میں تمہیں اتھارٹی دے سکتا ہوں، تو پھر موجے مارو، ٹھیک ہے، عیاشیاں کرو. تو اس حوالے سے یہ کمال پھر عبد العزیٰ کو یہ اتھارٹی مل گئی کہ انہوں نے یہ کام کر لیا کہ ان کو ان کے باپ نے یعنی قصی بن کلاب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہیں میں نے یہ دیا. قضی الامر. ایک معاملہ تو یہ ہو گیا. اب ذرا آگے چلنے. اگلا کیا ہوا جی؟ اگلا یہ ہوا کہ عبد مناف نے کہا کہ جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ مجھے حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا دے دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. کیوں؟ یہ بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو میں کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی. تو باپ نے کہا ٹھیک ہے، اس میں ویسے بھی تمہیں کوئی معاشی فائدہ بھی نہیں ہونا. یعنی آپ امیجن کریں کہ حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانے میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ورنہ دنیاوی طور پہ کوئی کمائی تو ہونی نہیں ہے. تو عبد مناف کو انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تم کرتے رہنا. اور جو باقی 2 چیزیں بچ گئی، یعنی ندوہ اور حجابہ یعنی کعبہ کی کنجیاں اور پارلیمنٹ کی صدارت، یہ کس کو ملی جناب والا؟ یہ مل گئی عبد شمس کو. ٹھیک ہے جی. 3 بیٹے. اب ان کے نا اپنے نام، چلیں آپ نام نہ بھی یاد رکھیں، آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ قصی بن کلاب کے 3 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جب میں کہتا ہوں نا کہ آپ نام بے شک یاد نہ رکھیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نام یاد رکھ لیں گے تو اچھی بات ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اصل چیز بھول جائیں اور نام یاد کرتے رہیں، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے نا.
تو نام بے شک یاد رکھیں لیکن اصل چیز بھی یاد رکھیں. اور اگر فی الحال نام یاد کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, ابھی تنگی ہو رہی ہے کہ اتنا کچھ کیسے یاد رکھوں, تو کوئی پرابلم نہیں ہے, بعد میں کر لیجیے گا. لیکن میں تو ظاہر نام تو بتانا مجھ پہ فرض ہے. تو قصی بن کلاب کے 3 بیٹے, عبد شمس, عبد مناف اور عبد العزیٰ. عبد العزیٰ کو بینر آف وار یعنی لوا یا پھر منسٹری آف ڈیفنس ملی, اور عبد شمس کو کیا ملا جی؟ عبد شمس کو ملی ندوہ یعنی پارلیمنٹ کی صدارت, اور سیکنڈلی انہیں کیا ملا؟ سیکنڈلی انہیں ملا حجابہ یعنی کعبہ کی کنجیاں, کعبہ کی صدارت یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اور عبد مناف کو کیا ملا جی؟ عبد مناف کو سقایا اور رفادہ, حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کو کھانا کھلانا. یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ یہ ذمہ داری ہوگی عبد مناف کی. اچھا جی, اب میں نے یہ لمبی کہانی اس لیے بتائی کہ آگے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو موومنٹس کی ہیں کفار مکہ نے یا قریش کے لوگوں نے, وہ سمجھ ہی تب آتی ہیں جب ان اداروں کو سمجھا جائے, ان 5 اداروں کو سمجھا جائے, نمبر 1. اور یہ 5 ادارے کس طرح 3 لوگوں کو دیے گئے جو کہ آپس میں بھائی بھائی تھے, اور پھر کس طرح ان کے بیٹوں میں جا کے اس معاملے پہ جھگڑے ہوتے رہے, ٹائم ٹو ٹائم جھگڑے ہوتے رہے. اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ کزنز کے نارملی آپس میں جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں, یا جو کزن جیلسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ہوتی ہے. تو ان کے بچے آپس میں کزن ہی ہوئے نا, یعنی عبد مناف کے بیٹے, عبد شمس کے بیٹے اور عبد العزیٰ کے جو بیٹے ہوں گے وہ کزنز ہی ہیں نا. تو ان میں کزن اینیموسٹی چلتی رہتی ہے, کزن جیلسی چلتی رہتی ہے, جو آج کل آپ کو بھی اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے, وہ بہرحال وہاں بھی تھی. اب ہم باقی 2 بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, عبد شمس کو بھی ایک طرف کر دیں, عبد العزیٰ کو بھی ایک طرف کر دیں, اور عبد مناف کو لے لیں. اچھا, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عبد مناف کو لے لیں؟ اس لیے لے لیں کہ بھائی عبد مناف کے بیٹوں سے ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا کے والد ہیں, پردادا کے ابا جان ہیں, وہ عبد مناف ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اس لیے بیچ میں ان کو سلیکٹ کر لیا, باقی 2 کو سائڈ پہ اس لیے کیا کہ ہیں تو وہ بھی امپورٹنٹ, لیکن فی الحال ہمارا جو یوں سمجھ لیں کہ اسٹڈی کا فوکس ان پہ نہیں ہے. تو عبد شمس کو بھی فی الحال ایک طرف رکھیں, عبد العزیٰ کو بھی ایک طرف رکھیں, اور بیچ میں لے لیں عبد مناف کو. تو عبد مناف کے بارے میں نے بتا ہی دیا کہ وہ کیسا شخص تھا. تو عبد مناف کا جو سب سے مشہور بیٹا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ہاشم. ٹھیک ہے جی. اب ایک بار پھر سے, قصی بن کلاب, قصی بن کلاب کے 3 بیٹے, عبد شمس, عبد مناف, عبد العزیٰ. اور عبد مناف کا جو سب سے مشہور بیٹا تھا اس کا نام کیا ہے جی؟ اس کا نام ہے ہاشم. ٹھیک ہے جی. ہاشم کا بھی اصلی نام ہاشم نہیں ہے, اس کا اصلی نام کیا ہے؟ عمرو. وہ یاد ہے پیچھے بھی ہم نے ایک عمرو ابن لوہی پڑھا تھا. تو عمرو کیسے لکھا جاتا ہے؟ این میم رے واو. اسے امرو یا عمرو نہیں پڑھنا, اسے پڑھنا آپ نے عمرو ہی ہے, لیکن لکھا ایسے جاتا ہے. اچھا, کیوں لکھا جاتا ہے؟ یہ ایک عربی کی ڈیبیٹ ہے, یعنی عربی لینگویج کی ڈیبیٹ ہے کہ اسے امرو کیوں لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا عمرو جاتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں جیسے انگلش میں ہم لکھتے ہیں نو, KNOW, تو اس میں کے لکھتے تو ہیں نا, حالانکہ اس میں کے سائلنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح انگلش کے اور لفظ ہیں, آفن ہے OFTEN, تو وہاں پہ ٹی سائلنٹ ہوتا ہے. تو وہ بھی انگلش کی ڈیبیٹ ہے, اس میں انگلش کے فونیٹکس کو سمجھنا پڑتا ہے. آن دا ادر ہینڈ یہ عربی کی ڈیبیٹ ہے, عربی لینگویج کی, کہ لکھا ہم نے امرو یا عمرو اور پڑھتے ہیں اسے عمر. کیوں پڑھتے ہیں یہ اگر اللہ نے کبھی موقع دیا زندگی میں, عربی آپ نے مجھ سے پڑھی تو تب سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, فی الحال تو یہ عربی کی ڈیبیٹ ہے. عربی بہرحال ایک پورا سبجیکٹ ہے, وہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. فی الحال آپ مجھ پہ یقین کریں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور کیا آپ کر سکتے ہیں, یہی یقین کریں. تو عمرو صاحب, ان جو ہاشم کا اصلی نام کیا ہے؟ عمرو. تو ان کا نام ہاشم کیوں پڑا, یعنی انہوں نے ایسا کیا کیا؟ ہشم کہتے ہیں گوشت کے اندر یا گوشت کا جو سوپ بنتا ہے اس کے اندر آٹے کو مکس کرنا, اس کو کہتے ہیں ہشم. اصل میں جو خوراک دی جاتی تھی حاجیوں کو, جو حاجی آتے تھے, اب ذہن میں رکھیں نا, عبد مناف نے اپنے لیے کیا لیا تھا؟
حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا، جو اس کی ذمہ داری تھی نا، عبد مناف نے لی تھی. تو پانی تو پلانا آسان ہے کہ پانی بس بھر کے پلا دیا. اب کھانا کھلانا کچھ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کہ اس کو پکانا ہے، آج کیا پکے گا، مینیو میں کیا لکھا جائے گا، اس مینیو کے لیے مختلف چیزیں چاہیے. اگر گوشت کھلانا ہے تو گوشت کے لیے آپ کو اونٹ یا گائے ذبح کرنی ہوگی، یا بکری یا بھیڑ ذبح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر کون سے مسالے ڈالنے ہیں، تو آگ لگانی ہے، اس کے لیے لکڑی چاہیے، آٹا یعنی روٹی بھی تو ہو جس کے ذریعے وہ کھائیں گے. تو بہرحال ایک لمبا پروسیس ہے کھانا کھلانا. پانی پلانا سمپل ہے کہ آپ نے پانی بھرنا ہے اور پلانا ہے تو مشکل، اس میں بھی مشکل ہوتی ہے. اس دور میں آپ امیجن کریں کہ کنویں سے پانی بھرنا، پھر جمع کرنا، پھر لوگوں کو جا جا کے پلانا. لیکن بہرحال کھانا کھلانا اس سے قدرے مشکل ہے. تو اس سے پہلے جو حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا ہاشم صاحب سے پہلے، وہ یہ ہوتا تھا کہ گوشت ہے، گوشت کے بڑے بڑے یوں سمجھ لیں پیس لائے جاتے تھے، ان میں پانی ڈالا جاتا تھا، تھوڑا سا نمک ڈالا جاتا تھا، اور اس کو ابالنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. بہت آسان سا کھانا ہے، گوشت اور اس میں پانی ڈال دیا، اور اسے آپ نے آہستہ آہستہ ابالنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ گوشت ظاہر نرم ہو گیا، اور یوں سمجھ لیں کہ گوشت کی ایک یخنی یا ایک سوپ بن گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پانی ڈالا، گوشت ڈالا، اور جس طرح اگر آپ میں سے کوئی پٹھانوں کے کلچر کو جانتا ہو تو پٹھان ایک بناتے ہیں روش، مٹن روش یا بیف روش، اسی طرح بنتا ہے. اس میں اب وہ تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیتے ہیں. تو اس میں گوشت ڈالا، اس میں پانی ڈالا، کچھ ہلکے پھلکے مسالے ڈالے، تھوڑا سا نمک ڈالا، اور پھر اس میں کچھ آئل ڈال کے آپ کو پیش کر دیا، یہ لیں جی بسم اللہ کھائیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے حاجیوں کو یہ کھانا کھلایا جاتا تھا، تھوڑا سا گوشت، تھوڑا سا پانی، یعنی پانی زیادہ، اور اس میں نمک شمک ڈال کے وہ پلا دیا کہ یہ خوراک ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھاؤ تم. تو ہاشم نے اس میں کیا کیا؟ ہاشم نے اس میں ایک ڈیولپمنٹ کی، انوویشن کی. وہ جو پکی ہوئی روٹیاں تھیں نا جس کے ذریعے وہ گوشت کھایا جاتا تھا، انہوں نے وہ ڈائریکٹ اس میں مکس کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے جی. وہ پکی ہوئی روٹیاں جو کہ بیسیکلی جس کے ذریعے یہ سالن کھایا جاتا تھا، تو جب سالن پک رہا ہوتا تھا اسی وقت وہ روٹیاں اس میں انہوں نے توڑ توڑ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دیا. تو وہ ایک نئے لیول کی ایک ڈش بن گئی، ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. پہلے گوشت یعنی گوشت کا سوپ ہوتا تھا، اب گوشت کا سوپ نہیں ہے، اب اس سوپ کے اندر روٹیاں بھی توڑ توڑ کے انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. اس پروسیس کو کہتے ہیں حشم. حشم، اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حشم. اور جو یہ کام کرتا ہے اس کام کرنے والے کو کہتے ہیں ہاشم. ٹھیک ہے جی. روٹی کو توڑ کے سالن میں ڈال دینا، اس کو عربی میں کہتے ہیں حشم. اور جو شخص یہ کام کرے یعنی روٹی کو توڑ کے سالن میں ڈالے، اس کرنے والے کو کہا جاتا ہے ہاشم. اب آپ کو نام سمجھ میں آیا کہ عبد مناف کے جو بڑے اور مشہور بیٹے تھے ان کا نام ہاشم کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے روٹی کو توڑ توڑ کے سالن میں ڈالنا شروع کر دیا اور پکا کے لوگوں کے آگے ایک نئی ڈش پیش کر دی. ہاشم. ٹھیک ہے جی. اصل ان کا نام عمر ہے، اصل نام عمر ہے، لیکن وہ ان کا ایک کارنامہ تھا تو ان کا یہ نام مشہور ہو گیا. اچھا، عربوں میں یوں ہوتا ہے کہ ان کے اصل نام کوئی اور ہوتے ہیں لیکن ان کے کسی کارنامے کی وجہ سے ان کا کوئی اور نام مشہور ہو جاتا ہے. تو ہاشم صاحب کا ایک بڑا کارنامہ، میجر کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے حاجیوں کے لیے ایک نئی ڈش ایجاد کی اور وہ حاجیوں کو کھلانا شروع کر دی، اور پھر تو وہ پورے عرب میں ہی وہ ڈش چلتی گئی. اب آگے آئیں جی. ہاشم صاحب نے سفر کیا، ظاہر تجارت تو کیا کرتے تھے، تو ہاشم صاحب نے سفر کیا شام کا. اچھا، اب یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس دور کا شام آج کے شام سے مختلف ہے. اس دور، آج کا شام کیا ہے؟ یہ جو ملک شام ہے یعنی سیریا. اس دور کے شام میں سارا فلسطین، اسرائیل، اردن، آج کا شام اور عراق کا کچھ حصہ اور مصر کا کچھ حصہ یہ آیا کرتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس دور کا شام بہت بڑا ہوتا تھا. صحیح ہے. حدیث میں جس شام کا تذکرہ ہے وہ اس دور کا ہے، آج کے دور کے شام کو آپ نہ دیکھیں. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں جو فلسطین ہے یا جو بیت المقدس ہے اسے شام کا حصہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس دور میں کا شام تھا ہی بہت بڑا، اور آج کا شام تو ایک چھوٹا سا ملک ہے. تو وہ گئے جی شام تجارت کرنے. مدینہ میں انہوں نے اس سے پہلے نکاح کیا.
نکاح کیا اور ظاہر ہے ان کی بیوی بھی مدینہ میں ہی رہی، اور انہوں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ میں جب شام سے واپس آؤں گا تو تمہیں لیتا ہوا جاؤں گا اپنے گھر مکہ، یعنی ہم پھر مکہ واپس چلیں گے۔ وہ جب پہنچے جی شام تو ان کو بخار ہوا اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی ہاشم صاحب کی وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ اور ہاشم صاحب جو تھے غزہ میں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں خود تو پوری طرح یقین سے نہیں کہہ سکتا، کہ غزہ میں آج بھی ہاشم کی قبر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا کی قبر آج بھی غزہ میں ہے، وہ جو فلسطین کی جو غزہ اسٹرپ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا کی قبر غزہ میں ہے، لیکن یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے، کسی کتاب میں نے یہ میں جانتا ہوں کہ غزہ میں انہیں دفنایا گیا تھا، یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ آج وہ قبر موجود بھی ہے کہ نہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں، واللہ عالم۔ اچھا جی، تو ہاشم صاحب کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، انہیں بخار ہوا اور غزہ میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد ہاشم کی جو بیوی تھی ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جی، کچھ عرصے کے بعد ہاشم کی جو بیوی تھی ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ وہ بیٹا مدینہ میں ہی رہا اور اس نے اپنی زندگی کے 6-7 سال مدینہ میں ہی گزار دی۔ ایک دن مکہ سے ایک شخص آیا مدینہ کی طرف، اور ہاشم کے سسرال والوں کو آ کے اس نے ریکویسٹ کی کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یعنی جو ہاشم صاحب تھے وہ تو سردار تھے نا اپنی قوم کے، تو ان کا بیٹا بھی اپنی قوم کا سردار ہوا۔ تو انہوں نے آ کے ان کو ریکویسٹ کی کہ دیکھو یہ بچہ اپنی قوم کا سردار ہے، مہربانی کرو یہ بچہ مجھے دے دو، اس کو میں لے جاؤں ادھر مکہ میں لے جاؤں تاکہ یہ اپنی قوم کو سنبھال سکے۔ تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں مطلب ہوں، اس کا چاچا، یعنی ہاشم میرا بڑا بھائی تھا، میں اس ہاشم کا چھوٹا بھائی ہوں، تو میں اس کا چچا ہوں، تو مہربانی کرو یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اس کو لے کے جائیں گے، اپنی قوم کا سردار ہے، اس نے اپنی قوم کو سنبھالنا ہے، اس کو یہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اچھا، وہ بہرحال جی انہوں نے بڑے جھگڑے کیے، کہا نہیں ہم اپنا بیٹا نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ فائنلی جو فائنل ڈیسیجن ہوا کہ وہ مان گئے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکے کی ماں، یعنی جو بچہ تھا شیبہ کی ماں مان گئی کہ یہ جو ہے یہ بیسیکلی تمہارا ہی بیٹا ہے، چلو اس کو لے جاؤ۔ تو چچا کا نام کیا ہے؟ مطلب۔ اب یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے، چچا کا نام مطلب ہے، تو مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لینے آیا ہے، کہاں سے؟ مدینہ سے، جس والد ہاشم فوت ہو گیا تھا غزہ میں جا کے، اپنے بھتیجے کو لیا اور پہنچے۔ بھتیجے اس دور میں غلامی کا رواج تھا، تو لوگ اس بچے کو تو جانتے نہیں تھے، اس بچے کو لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ بچہ کون ہے، تو لوگ سمجھے کہ یہ جو مطلب ہے، یعنی جو بچے کا چاچا ہے، یہ جو بچہ لے کے آئے یہ بیسیکلی کوئی غلام خرید کے لے آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لوگ کیا سمجھے کہ یہ مطلب، یہ جو بچہ لے کے آئے یہ بیسیکلی کوئی غلام خرید کے لے آیا ہے، تو انہوں نے بچے کو کہنا کہ شروع کر دیا عبد المطلب، عبد غلام کو کہتے ہیں نا، تو مطلب کا غلام، لوگوں نے بچے کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب، کہ یہ بھائی مطلب کا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے۔ اچھا، ان کو مطلب نے بہت سمجھایا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ مدینہ میں تھا، اس کو میں یہاں لے کے آیا ہوں تاکہ یہ اپنی قوم کے ساتھ رہنا شروع کرے، لیکن وہ نام مشہور ہی ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا شیبہ، شیبہ ان کے دادا کا نام تھا شیبہ، لیکن ان کا نام مشہور کون سا ہو گیا؟ عبد المطلب۔ وہ کیسے مشہور ہو گیا؟ وہ بہت سمپل ہے، ان کے چچا مطلب ان کو مدینہ سے لے کے آئے، مدینہ سے جب مکہ پہنچے تو لوگ تو جانتے نہیں تھے کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے، انہیں کیا پتا، وہ تو مطلب نے آ کے لوگوں کو ابھی بتانا ہی تھا، اس سے پہلے کہ وہ بتاتے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب آ گیا، عبد المطلب آ گیا، عبد المطلب آ گیا، اور نتیجتاً ان کا یہی نام مشہور ہو گیا۔ تو آج ہم لٹریچر میں یا کتابوں میں ان کا نام پڑھتے ہیں عبد المطلب، حالانکہ ان کا ریئل نام شیبہ ہے۔ تو عبد المطلب بھی ٹھیک ہے، اپنی آسانی کے لیے، مطلب یہی نام ٹھیک ہے، اور ہماری جو سیرت کی مشہور مشہور کتابیں ان میں بھی یہی نام ملتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھ لیں کہ جینیالوجی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جینیالوجی ہے یا نسب ہے وہ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، بن عبد المطلب
یا بن شیبہ بھی کہہ سکتے ہیں، بن ہاشم، ٹھیک ہے جی، بن عبد مناف اور بن قصی بن کلاب، ٹھیک ہے جی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، ٹھیک ہے جی۔ اب عبد المطلب کے بارے میں اور عبداللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں یہ تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کیونکہ ہمارے پاس کچھ وقت ہے، تو اگر آج آپ نے سوالات کرنے ہیں اور لیکچر سے ریلیٹڈ سوالات کرنے ہیں تو آج بے شک کر لیں۔ نارملی ہمارے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے تو نارملی ہم سوالات کر نہیں پاتے، تو آج اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو بے شک کر لیں، آج میں سوال لینے کے لیے تیار ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام جی جی الطاف ہے۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے پہلے جیسا بتایا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حجرہ کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اس کے بعد یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جسے ہم اکثر کتابوں میں بھی اور ویسے بھی سنتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے اللہ کے حکم کے مطابق، اور ان کو وہ ذبح کرنے لگے جب یہ دمبا آیا جس کی یہ قربانی کی سنت ہم کرتے ہیں۔ تو یہ کس ٹائم فریم میں واقعہ پیش آیا ہے؟ کیونکہ وہ تو واپس چلے گئے تھے فلسطین اپنے وطن میں، اور دوسرا یہ کہ جب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو کیا وہ پھر دوبارہ فلسطین سے واپس آئے تھے؟ اور کیونکہ حضرت اسماعیل تو چھوٹے تھے جب یہ چھوڑ گئے تھے ان کو وہاں پر، تو پھر وہ جو یمن سے قبیلہ آیا تھا تو وہ آ کر وہاں پہ جب آباد ہوا تو پھر انہی کی خاتون سے جو حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، پھر ان کی وہاں نسل پروان چڑھنی شروع ہوئی۔ تو تو میرا یہ سوال تھا کہ حضرت جی جی، ابراہیم اس میں نا، اور حضرت اسماعیل کے وہ جو ذبح کرنے کا واقعہ اور خانہ کعبہ کی تعمیر، وہ کس ٹائم فریم میں پیش آیا؟ جی جی، یہ میں واضح کر دیتا ہوں۔ اصل میں اگر آپ تورات اور انجیل کو دیکھیں نا، تو تورات اور انجیل کے مطابق تو 12-13 سال کی عمر ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ آتا ہے، کہ ان کی عمر 13 یا 14 سال تھی تورات اور انجیل کے مطابق۔ اچھا، سیکنڈلی اس میں دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ قرآن بھی تقریباً یہی بات کرتا ہے، لیکن ایک اور انداز سے۔ قرآن یہ کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ اس قابل ہو گئے، جب وہ اس قابل ہو گئے کہ دوڑنے کے قابل ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، یعنی وہ دوڑ لگا سکتے تھے، یہاں وہاں جا سکتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو امید لگتا یہی ہے کہ 10 سے اوپر سال کی عمر تھی۔ یعنی قرآن بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے قابل ہو گئے، چلنے پھرنے، باہر نکلنے، دوڑنے اور ان تمام معاملات کے قابل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، اور تورات و انجیل کے مطابق 13-14 سال ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک لحاظ سے لگتا یہ ہے کہ تورات و انجیل کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ دوڑنے کے قابل ہو گئے۔ عمر نہیں بتائی قرآن حکیم نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر نہیں بتائی، لیکن تورات و انجیل نے تو 13-14 سال کی عمر بھی بتائی ہے۔ اسی بات آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ 10 سال سے زیادہ عمر تھی اور 16 سال سے کم عمر تھی، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں رکھ لیں۔ اچھا جی، اور کعبہ کی تعمیر کب ہوئی ہے؟ کعبہ کی تعمیر تب ہوئی ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر لیا گیا تھا، یا یوں سمجھیں کہ ان کے ذبح ہونے کے واقعے کے فوراً بعد کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 برس تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات میرے سے خیال سے معاملہ کلیئر ہو گیا کہ 13-14 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جس میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کیا جائے، اور 15 سال کی عمر جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی تو کعبہ کی تعمیر شروع ہو چکی تھی۔ کتنے عرصے میں ہوئی، کتنے مہینوں میں ہوئی، کتنے سالوں میں ہوئی، یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور کہیں میں نے لکھا ہوا پڑھا بھی نہیں ہے، تو لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ تب شروع ہو چکی تھی۔ اچھا جی، اور جی سوال؟ بس جی،
میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم چلیں جب ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو جی حضرت سارہ کے پاس فلسطین چلے گئے تھے، تو پھر کیا دوبارہ پھر وہ آئے تھے 10-15 سال کے بعد حضرت سارہ کو چھوڑ کر فلسطین سے واپس مکہ آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ جی السلام؟ جی 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 یہ بات تو جی 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10-12 سفر ہیں جو کہ انہوں نے فلسطین سے مکہ کیے ہیں، ٹھیک ایک ٹھیک نہیں ٹھیک۔ ہے، 10-12 اسفار ہیں باقاعدہ ان کے۔ اس کے بارے میں تورات و انجیل میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کہ ان کے جو اسفار ہیں جو انہوں نے سفر کیے ہیں ٹوورڈز مکہ فرام فلسطین۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، پھر اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی سوالات ہوں جو کہ بعد میں آپ کو یاد ہیں آدھے گھنٹے گھنٹے یا کل پرسوں تک، تو اس کے لیے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں اور سوالات کے جواب پوچھ لیں۔ تو جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔